Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 22, and the title of lecture number 22 is Public Relations and Brand Publicity. Normally we give less consideration to publicity or public relations. Especially marketing point of view, there is a growing concern. Sometimes some marketers, they are not giving as due importance to the public relations. Similarly, on the organizational point of view, sometimes organizations make a difference between public relations, publicity and marketing. Or at organizational level, sometimes publicity and public relation is a different domain as compared to marketing. So we have lot of discussion where we are able to understand the concept of public relations and publicity, and similarly we make a link between marketing and public relations, and also we discuss some other tools that will help us from the integrated marketing communication point of view. So first we have a look what we are covering in today's lecture. Lecture outline, the first topic that we will discuss is what is public relations and how does it relate to integrated marketing communication. Then we will discuss what are the strengths and limitations of brand publicity. Okay, if you want to do the publicity of your brand, then what sort of the strengths and limitations you have in your mind. Similarly, the next topic that we are going to discuss is what are the brand publicity tools. We try to get knowledge of some brand publicity tools. Why is corporate communication important to IMC program? Similarly, we are able to understand what is corporate communication and how it is important and why certain companies use it mostly. And similarly, there are certain companies who are not giving any importance to the corporate communication. So these are the topics that we are going to discuss in today's lecture. Lecture perspective. Two major developments recently. Public relations has forced all marketers to value stakeholder relationships. IMC is helping to bridge the gap between public relations and marketing. जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के दरमियान एक गैप है. लोग, यानी कि लोग से मेरी मुराद है मार्केटर्स या PR के लोग, ये समझते हैं कि जी मार्केटिंग एक अलग डोमेन है, पब्लिक रिलेशंस एक अलग डोमेन है. नॉट नेसेसरली एवरीबॉडी, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस को सेपरेट रखा जाता है और बाज़ औक़ात इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन और कोई लिंक नहीं होता. लेकिन अभी यही है कि अभी वो यानी जो हमारा चैप्टर पर्सपेक्टिव है उसमें उन्होंने यही बात बड़ी यानी कि क्लियर की है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या हुआ है. एक तो ये है कि पब्लिक रिलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका एक यानी कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ योर मैसेज, फॉर योर कॉर्पोरेट इमेज, फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मार्केटर्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि जी पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के दरमियान जो है वो एक लिंक भी होना चाहिए. और ये लिंक इसलिए ज़रूरी है कि दैट विल डेवलप अ रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स में आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स से मुराद ये है कि वो तमाम लोग जिनका किसी किस्म का भी इंटरेस्ट किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड में है. और IMC जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि इट क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग. क्योंकि जब तक आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी आपकी रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे. तो इसलिए
جو لیکچر پرسپیکٹیو ہے اس میں ہم پوری یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پبلک ریلیشن کو مارکیٹنگ کے باقی ٹولز کی طرح آپس میں لنک کریٹ کر سکیں. اب اس میں یہاں پر اس نے وہی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ مارکیٹنگ ٹریڈیشنلی سیپریٹ فرام دی پی آر ایریا. وہی بات جو سی ہے کہ ٹریڈیشنلی جو ہے مارکیٹنگ جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے پبلک ریلیشن سے, اور اسی طرح پبلک ریلیشنز ٹریڈیشنلی سیپریٹ فرام دی مارکیٹنگ ایریا. یہ جو پبلک ریلیشنز ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ مارکیٹنگ نہیں, یہ کوئی اور چیز ہے. لیکن یہاں پر اس نے جو بیچ میں آئی ایم سی لکھا ہوا ہے کہ جسٹ بیکاز آف دا آئی ایم سی ناؤ بوتھ دیز marketing and public relations, they are realizing that we are not two separate identities, two separate domains, but there are some common and similar things are there, and if we combine we are able to communicate our message more nicely to our stakeholders. تو یہ ہے کہ یہاں پر اب ہم جو ایک بات کرنے جا رہے ہیں آج ریسٹ آف دا لیکچر میں وہ یہی ہے کہ پبلک ریلیشنز یا پبلسٹی کو آپ سیپریٹ نہیں سمجھیں, اٹس پارٹ آف دا مارکیٹنگ. اور اس میں کیا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی کوئی پبلک ریلیشن سے سیپریٹ نہیں ہے, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب آپ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو وہاں پر ان دونوں کو کمبائن کرنا, ان دونوں کا ایڈوانٹیج لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جو اوپننگ کیس ہے دیٹ از آرکن. آرکن از بیسیکلی اے برانڈ. آرکن جو ہے یعنی یہاں سے تصویریں دیکھ کے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا, لیکن آرکن کیا ہے کہ یہ ایک آپ کے جو ہوتے ہیں پیسٹیسائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, جو آپ کے انسیکٹیسائڈ یعنی ہے کمپنیز, یہ بھی اس قسم کی ان کی سروسز تھیں کہ یہ آپ کے جو بھی ہارمفل جو انسیکٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے, وہ ڈومیسٹک ہیں یا کیا اس سلسلے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسپیشلی جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہیں بہت سارے ایسے انسیکٹس ہیں جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اس میں سے سب سے پرومیننٹ اور موسٹ امپورٹنٹ از ماسکیٹوز, مچھر جو ہیں. ہمارے یہاں پہ کچھ عرصے سے ہمارے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جیسے ڈینگی بخار کا, اور ڈینگی جو ہے جسٹ بیکاز آف اے سرٹن ٹائپ آف ماسکیٹو. تو یہ جو ہے یہ کمپنی ان کا کام کیا تھا کہ یہ اس سائڈ اس قسم کی جو ہے سروسز پرووائڈ کرتے تھے جہاں پہ یہ ماسکیٹوز, فلائز, ٹرمائٹس ان ساروں کو کنٹرول کرتے تھے. اب ایشو کیا آیا, ایک سٹیج پر ان کے جو بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ اتنی انکوائریز نہیں آ رہی تھی, اتنا بزنس نہیں آ رہا تھا, اینڈ دے آر فیسنگ ٹو سم ایکسٹینٹ سلو ڈاؤن ان دیئر بزنس. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, دے اسٹارٹیڈ این انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروگرام. اب اس پروگرام میں کیا تھا, انہوں نے بہت خوبصورتی سے ایک انسیکٹ سفاری ڈیولپ کی. انسیکٹ سفاری کیا آتی ہے, جس طرح کہ آپ اس پکچر میں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یعنی کہ موونگ فلوٹ کہہ لیں یا ایک انہوں نے وہیکل تیار کیا جس کے اوپر انہوں نے ڈفرنٹ ٹائپس آف انسیکٹس ان کو پریزرو کر کے, جیسے کہ جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے اینٹومالوجی, اینٹومالوجسٹ جو سے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ انسیکٹس جو سے ان کو پریزرو کرتے ہیں, ایون بٹرفلائز ہو گئیں, ڈفرنٹ انسیکٹس بڑی خوبصورتی سے, اور وہ بھی ان کی کلیکشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح ان انسیکٹس کو جن میں سے کچھ بینیفیشل سے کچھ ہارمفل تھے ان کو انہوں نے سیو کیا, اور اس سفاری میں انہوں نے اس کے ماڈلز بنائے. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا آتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اسپیشلی جو بچے ہیں, اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ انسیکٹس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور کون کون سے انسیکٹس جو ہیں وہ ہارمفل ہیں, کون کون سے بینیفیشل ہیں, اور یہ جو انسیکٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو اب اس قسم کی جتنی بھی انسیکٹس, ٹرمائٹ اور باقی جو ہے اس قسم کی چیزیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن تھی ان کو کلیکٹ کیا اور اس کو ایک وہیکل کے اوپر انہوں نے اس کو ارینج کیا. اب وہ جو وہیکل جو ہے ڈفرینٹ سٹیز میں اور اسپیشلی اسکولس کو وزٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہ وہ بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے اس کو وزٹ کریں, اس کو دیکھیں, اور وہ سارا جو ہے نالج جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. جہاں پر کچھ چیزیں وہ فزیکلی دکھا رہے تھے, کچھ جو ہے وہ آڈیو ویژول یعنی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ ان کو وہاں پر کمیونیکیٹ کرتے تھے. الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اسی طرح انہوں نے اس کی ایک ویب سائٹ بھی بنائی اور اس طرح انہوں نے اس کی ہائپ کریٹ کی.
اب یہ تو تھی جی ایک جسٹ بریف انٹروڈکشن کہ what we are going to discuss in opening case, that is Orkin. Let's we have a look کہ what is the challenge and how they overcome the challenge and what will be the result of that integrated marketing communication program. Challenge: overcome a downturn in sales. Overcome a downturn in sale. نیچرلی جس طرح ہر بزنس پروڈکٹ ہے بعض اوقات اس کی سیل جو سی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا اس طرح بڑھ نہیں رہی ہوتی. اب اسی چیز کو جب اورکن نے فیس کیا تو پھر انہوں نے اس کے لیے ایک IMC پروگرام ڈیولپ کیا. اینڈ IMC پروگرام فیچرنگ دی اسمتھسونین اورکن انسیکٹ سفاری. اب یہ بیسیکلی اورکن اور یہ اسمتھسونین جو ہے برانڈ نیم کہہ لیں with traveling insect zoo exhibit. اب وہ کیا کرتے they have an exhibition of traveling zoo of insect. جیسے ایک ہوتا ہے نا زو چڑیا گھر جس میں کہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو انسیکٹ زو تھا اس میں صرف انسیکٹس کو انہوں نے رکھا. supported by local public relation activities that partners with schools and museums. اب انہوں نے کیا کیا کہ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز کی کس کے ساتھ؟ ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ، میوزیمس کے ساتھ. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہی تھا کہ اپنا یہ جو انسیکٹ زو ہے، جو موونگ انسیکٹ زو ہے، اس کو ڈفرینٹ اور میکسیمم لوگوں تک لے کر جایا جائے اور وہاں پر جہاں پر ان کو ایک نالج دیا جا رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی ہے، ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے، وہیں پر اپنے برانڈ کو پروموٹ کیا جائے. آلسو سپورٹڈ بائی اے اسپیشلی ڈیزائن ویب سائٹ، اور انہوں نے اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ بھی ڈیولپ کی. دیکھیں آپ ہر جگہ پر خود نہیں پہنچ سکتے، ہر اسکول، ہر محلے، ہر گلی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن جب آپ کی کوئی بھی نیوز یا پریس کوریج اس میں جاتی ہے، اب وہ لوگ جہاں تک جن کے پاس آپ نہیں پہنچ سکتے، if they want to visualize, if they want to know more about you, تو how they can, then the website is the most better way. The reason is because it's available 24/7 and people can visit the website at their own homes and at their own convenience. تو اس لیے جو ہے کہ ویب سائٹ ہمیشہ آپ کی سپورٹ کرتی ہے آپ کی کوئی بھی ریڈنگ یا میجر ایکٹیویٹیز کو. یہاں پر بھی انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ یعنی ویب سائٹ ڈیولپ کی اور اس پہ بھی انہوں نے وہی چیزیں جو کہ وہ ویسے ان دی فارم آف سفاری زو یا وہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے آن لائن بھی انکارپوریٹ کیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ایشو تھا جس کو ہم چیلنج کہتے ہیں، پھر اس کا انہوں نے آنسر کیا، اس کو ایڈریس کیا. اب تھرڈ پہ یہ ہے کہ جس کے ریزلٹس کیا نکلے. آئیں دیکھتے ہیں ریزلٹس. ریزلٹس میں کیا ہوا کہ 512 پریس سٹوریز جنریٹنگ 66 mm امپریشنز. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ یعنی کہ ان کو کوریج ملی کہ جہاں پر 512 پریس سٹوریز یعنی کہ پرنٹ میڈیا میں ان کی کوئی 512 سٹوریز پبلش ہوئی. اسی طرح آپ کے جو ہے تھے امپریشن جو سیٹ الیکٹرانک میڈیا پہ تقریباً کوئی 66 امپریشنز یعنی 66 ٹائمز جو ہے اس کو کوریج ملی. 70% انکریز ان اورکن سیلز لیڈز ان دی سفاری مارکیٹ. صرف یہ کہنا کہ جی اتنی پریس سٹوریز ہوئی، اتنے اخباروں نے اس کو کوریج دی، اتنے الیکٹرانک میڈیا نے دی، وہ تو اچھی بات ہے، اٹس اے گڈ انڈیکیٹر. لیکن ریزلٹس کیا ہے؟ تو ریزلٹس یہ ہے کہ 70% انکریز ان اورکن سیلز لیڈز ان دی سفاری مارکیٹس. کہ جس مارکیٹس میں وہ گئے اپنی وہ سفاری لے کر، اپنے انسیکٹ زو کو لے کر، ان مارکیٹس میں ان کی جو سیلز جو سی ہے وہ 70% انکریز ہو گئی. اینڈ اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. 70% میٹر a lot. So it's a very good, successful IMC program, and that not only improved the image of the Orkin brand, but also helped them to achieve their objective. And what was their objective? They just want to increase their sales. So اس طرح آپ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس پورے کورس میں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو کہہ دیا کہ جی یہ کریں یا وہ کریں. ان سب کی اگر آپ ان سارے ٹولز کو اچھی طرح یوز کریں
all these tools are very effective and it will give you a lot of importance. The reason is because they are very helpful tool. The only thing is you first understand what is the tool and how you can use and incorporate. Never ever use a tool that is not matching with your other marketing communication. اور کبھی بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سنگل ٹول یوز کریں, آپ کو ملٹیپل ٹولز یوز کرنے ہیں اگر آپ نے اچھا امپریشن کریٹ کرنا ہے. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کیا ہے. نیکسٹ از واٹ از پبلک ریلیشنز. We are discussing public relations, so first we want to know okay, what is the definition of public relations. Public relations normally we call through an abbreviation that is PR. It's the most common word that we use, PR activities. PR, a communication function used to promote mutual understanding between an organization and its various stakeholder groups. اب پی آر کیا ہے کہ پی آر میں ایکچولی آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کس کے درمیان, آرگنائزیشنز اور اس کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز. اور اسٹیک ہولڈرز میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں امپلائیز بھی آتے ہیں, اس میں ان امپلائیز کے ساتھ آپ کے ڈسٹریبیوٹرز بھی آتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ سارے لوگ جن کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے اس آرگنائزیشن میں, وہ سب جو ہیں. اور اس میں اسٹیک ہولڈرز اور شیئر ہولڈر میں فرق یہی ہے کہ شیئر ہولڈر جو ہیں ان کا اس میں شیئر ہوتا ہے یا کوئی ان کی اپنی انٹینٹی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کا صرف انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے اس آرگنائزیشن کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز کیا ہے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایون ہم لوگ بھی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا جب کوئی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم پارٹ آف دا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ یا آئی ایم دا مینیجر پبلک ریلیشن, تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے, ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے پبلک ریلیشن, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا کرتا ہے, یا ان ادر ورڈز اس کی ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس یا اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, پبلک ریلیشنز میں وہ کیا کرتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جی پبلک ریلیشنز کے لوگ جو ہیں جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی گپیں لگا رہے ہیں, کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. بعض جو ہوتے ہیں جی وہ جو آپ کے 5 اسٹارز ہوٹل ان کی لابیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, بعض جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی. اب ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دے ہیو اے پرٹیکولر جاب اینڈ جاب از ڈائریکٹلی میچنگ ود دی پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز. سو today you are able to understand what are the public relation responsibilities, and suppose now and onward if somebody tell you کہ I am part of the public relations, اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ do you want to start a career in public relations, تو at least you have some idea کہ public relation میں responsibilities کیا ہوتی ہیں. اگر میں اس پروفیشن میں جاتا ہوں یا جو اس پروفیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کس قسم کا رول پلے کر رہے ہوں گے. فرسٹ آف آل public relation responsibilities, the number 1 is serve as the official channel of information. دیکھیں بعض اوقات ایک آ جاتے ہیں, کوئی بھی کنفیوژن آ جاتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے متعلق, کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے, یا ہمارا کوئی کنسرن ہوتا ہے, یا ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کیس میں جو ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں. اب اس میں یہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں آپ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی پرابلم کیا ہے, ایشو کیا ہے. لیکن واٹ ایور بی دی امپلائی آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن از سیئنگ, ناٹ نیسیسریلی دس از دی آفیشیل میسج یا آفیشیل کمیونیکیشن آف دیٹ آرگنائزیشن. ہر اچھی آرگنائزیشن میں ایک ان کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے, جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آفیشیل سمجھا جاتا ہے اور وہی کہا جاتا ہے کہ دس از دی آفیشیل پوائنٹ آف ویو آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن. کوئی بھی ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, جیسے اکثر آتا ہے کہ جی فارن آفس کراسپونڈنٹ یا ریپرزینٹیٹیو سیڈ
تو وہ ایک بات بن جاتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ون آف دا فارن آفیسر سیڈ, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی بھی آفیسر ہو سکتا ہے, کون ہے ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا کیا, اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. لیکن جب آفیشیل دیٹ از دی اسپوکس پرسن آف دیٹ آرگنائزیشن, if he says something publicly, that means a lot. That is the most authentic information of that organization. اور وہ بھی جو سے ایسی آ کے نہیں, وہ بھی باقاعدہ تیاری کر کے, پرمیشن لے کے, اپروول لے کر آ کے میڈیا کو فیس کرتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, میڈیا کے ساتھ ایڈریس کرتا ہے, اپنا جو بھی ہے ریٹن میسیج یا وربل میسیج جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی کہ شیئر کرتا ہے, اور ان شارٹ اپنی آرگنائزیشن کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے یہ سارا کیا ہے کہ دس از دی رسپانسبلٹی آف دی پبلک ریلیشنز, اینڈ دی فرسٹ رسپانسبلٹی از سرو ایز دی آفیشیل چینل آف انفارمیشن. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے, کیپ دی پبلک اویئر آف آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز. پھر یہ ہے کہ عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ جی ایک آرگنائزیشن میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیٹس سے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. اب وہ کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہمیں کیا معلوم, ان کے سائنٹسٹ کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, وی آر ہیونگ دا لیسٹ آئیڈیا until or unless the official of the organization share with us. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ان سے کہ اگر آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو جاننا ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ پی آر کے جو لوگ ہیں یہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اور یہ وہی بات بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے پبلک میں یا میڈیا میں انہوں نے انفارمیشن شیئر کرنی ہو. پھر اس کے علاوہ ایک اور کوآرڈینیٹ ریلیشن شپ ود اسٹیک ہولڈرز. اب آرگنائزیشن کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو کون کوآرڈینیٹ کرے. اسٹیک ہولڈرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ کون انٹریکٹ کرے, ان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں, اسٹیک ہولڈرز کی کوئی شکایات ہیں, ان کی کوئی پرابلمز ہیں, کوئی ایشوز ہیں, ان کو ساتھ کون ڈیل کرے گا. اس کے بھی لیے بھی جو کوآرڈینیشن جو ہے وہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا. اور ریزن کیا ہے کہ وہ ایک برج بنیں گے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اور مینجمنٹ کے درمیان. اسٹیک ہولڈرز کی جو بھی کنسرنز ہیں, ایشوز ہیں, کمپلینز ہیں, اپریسیشن ہے, واٹ ایور بھی, they will listen and share with their management and take the feedback from the management and again transfer it to the stakeholders. So basically they are coordinating and developing relationship with the stakeholders. Collect and analyze stakeholder attitude. اب اسٹیک ہولڈرز ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ بھی جو ہے آرگنائزیشنز یا مینجمنٹ کے ساتھ جو شیئر کرنا ہے کہ جی آج کل مارکیٹ میں آپ کی یہ پرسیپشن چل رہی ہے, یہ لوگ آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں, یا یہ چیز جو ان سے اچھی نہیں ہے, اس سے ہمارا نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے, یا اسٹیک ہولڈر جو ان سے ان کا اس پہ کافی زیادہ کنسرن ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ان سی ہے اس کے لیے کون رسپانسبل ہوگا, اس کے لیے بھی آپ کے جو پی آر کے لوگ ہیں, پبلک ریلیشنز کے لوگ ہیں, they are responsible and they will collect and analyze the stakeholders' attitude and share with the management or with the other stakeholder of the organization. Plan and administer information program. Similarly یہ سارے جتنے بھی ہیں آپ کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جتنے پروگرامز ہیں ان کو پلان کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کوئی پریس کانفرنس ارینج کرنی ہے, آپ نے کوئی پریس ریلیز نکالنا ہے, آپ کے کیا نام ہے آفیشیل اسپوکس پرسن نے کوئی بات شیئر کرنی ہے, یا آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ جو سی ہے وہ اپنا کوئی بھی میسج جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیے جو ساری کوآرڈینیشنز ہیں, اس کی جو تیاری ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, اگین ان اے پروفیشنل انوائرمنٹ, دیٹ از دی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے دیٹ از کوآرڈینیٹ دی پروگرام ود ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. سملرلی اگر کہیں پہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے جہاں پر آپ نے دوسرے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے جو ہے آپ کے ڈپارٹمنٹس لائک ایڈورٹائزنگ ہے, آپ کی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے, آپ کی پبلک, آپ کی کسٹمر سروسز ہیں, آپ کے سیلز پرسنز ہیں,
یا جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کسی سٹیج پہ آپ کو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے تو اس کوآرڈینیشن کے لیے بھی آپ کے پبلک ریلیشن جو ہے وہی اپنا رول پلے کرے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں all these are the PR responsibilities, and if you want to work as a public relation executive, you should have a very clear cut idea کہ what sort of the responsibility you have to play while you are part of an organization and working as a public relation officer. PR activities. اب دیکھیں پی آر میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. وہ تو رسپانسبلٹیز تھیں کہ آپ نے یہ جو ہے آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی. آپ نے ان کو کرنا کس طرح. پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز میں پہلی چیز جو سی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز میں جو پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از برانڈ پبلسٹی. برانڈ پبلسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی برانڈ کی جتنی بھی پروموشن ہے اس کی جو پبلسٹی, جیسے دیکھیں اب ایپل ہے, ایپل کا کوئی نیا فون آتا ہے تو اس سے پہلے وہ جو اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اس کی کچھ پکچرز آتی ہیں, کچھ پریس ریلیزز آتی ہیں, اس کی اسپیسیفکیشن آتی ہیں, پھر اس پہ جو انیشیل جو بڑے یعنی کہ ٹیکنیکل گرو ہیں وہ اس پہ اپنے ریویوز لکھتے ہیں, اپنا اوپینین دیتے ہیں, پھر جو میگزینز ہوتے ہیں اس کے اوپر اسپیشل یعنی اپنی پبلیکیشنز کرتے ہیں, اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں. اب یہ سارا کام جو ان سے یہ کیا ہے کہ برانڈ پبلسٹی ہو رہی ہے, ایک برانڈ کی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, عوام میں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی جو ہے یہ آپ کی پی آر ایکٹیویٹیز میں سے ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے, اور اس کے لیے بھی آپ کے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے میڈیا ریلیشنز. دیکھیں ہر آرگنائزیشن کو میڈیا کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ کو اپنی نیوز جو ہے اس کو پراپر کوریج دلوانی ہوتی ہے, اور بعض اوقات آپ کو اپنی نیوز کو جو ہے وہ ہائیڈ کروانا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو اچھی خبر ہے یہ سارے اخباروں میں پرومیننٹ ہو اور آپ کو اچھا امپریشن دے. اسی طرح بعض اوقات آرگنائزیشن لیول پر کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے, کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی ویکنیسز آ جاتی ہیں, تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ میڈیا میں نہ جائے, اور اگر میڈیا میں جائے تو اس کو وہ کوریج نہ ملے کہ جس سے آپ کا امیج خراب ہو. تو یہ چیز جو سی ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کے میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں, آپ کے ریلیشن شپ ایسے ہوں کہ جب آپ نے اپنی کوئی خبر لگانی ہے, کوئی نیوز اپنے ریلیز کرنی ہے, آپ نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے, آپ نے کوئی پریس ریلیز دینا ہے, تو اس کو پراپر اس کو کوریج ملے, پراپر اس کو امپورٹنس ملے, اور نیوز پیپر اس کو ہائی لائٹ کریں, ایسے ہی ہائی لائٹ کریں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, تاکہ آپ کا برانڈ اور آرگنائزیشن کا اچھا امیج کریٹ ہو. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا اور چیزیں اس کے ریورس چلی جاتی ہیں, ریورس سے مراد یہ ہے کہ جی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی جو نیگیٹو امیج کریٹ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, اس ٹائم بھی آپ کو میڈیا کے ساتھ اپنے اچھے ریلیشن شپ کی ضرورت ہے, تاکہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو میڈیا میں جانے نہ دیں. اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو اس طرح اس کا وہ امپیکٹ کریٹ نہ ہو جہاں کے جا کے آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو, اور اٹ ول کریٹ اے نیگیٹو امیج آف یور برانڈ. So in both cases you have a good or bad, you have naturally need media relations. Corporate communications. Corporate communications کیا ہوتی ہیں؟ In short آپ کی جب ٹاپ مینجمنٹ کوئی بھی بات کرتی ہے تو اس کو کارپوریٹ کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈز میں ہم ان کی ڈیٹیلس میں بھی جائیں گے, لیکن ان شارٹ جب آپ کا کوئی بھی سی ای او ہے, آپ کا ڈائریکٹر ہے, آپ کا کیا نام ہے ایم ڈی ہے, آپ کا آنر ہے, آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ریپرزینٹیٹیو ہے, جب یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں کمپنی یا آرگنائزیشن یا برانڈ کے متعلق, تو وہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ کمیونیکیشنز. اگین یہ بھی آپ کی پبلیکیشن ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں. پھر امپلائی ریلیشنز. امپلائیز کے ساتھ بھی آپ کے جتنے بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں, نیچرلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ امپلائی ریلیشنز جو ہیں امپلائی ریلیشن ود آرگنائزیشن, امپلائی ریلیشن ود مینجمنٹ, امپلائی ریلیشن ود ایچ ادر. کوئی آرگنائزیشن یہ نہیں چاہتی کہ اس کے امپلائی کے ریلیشن جو ہیں وہ اچھے نہ ہوں یا وہ پرابلمیٹک ہوں.
اس سلسلے میں بھی جو ہے آپ کی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز جو ہے اٹ پلے اے ویری وائٹل رول. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے دیٹ از فائنینشیل انویسٹر ریلیشنز. دیکھیں جس طرح میڈیا کے ساتھ آپ کو ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے, اسی طرح جو آپ کے فائنینشیل انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ, بیکاز دیز آر دا پیپل ہو آر گیونگ یو دی فنڈنگ. وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں, فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں, اینڈ جسٹ بیکاز آف دیٹ ایکچولی یو آر ورکنگ اینڈ یو آر ڈوئنگ یور بزنس. اور فائنینشیل سپورٹ کے بغیر, انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یو ول گیو اے لاٹ آف کنسیڈریشن اینڈ امپورٹینس ٹو یور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایز ویل ایز ٹو یور انویسٹرس. اب دیکھیں آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا آپ کے انویسٹرز ہیں, اگر آپ کے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہوں گے تو آپ کو جس ٹائم پر فنڈنگ کی ضرورت ہوگی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ یو آر ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلش گڈ ریلیشن شپ, then maybe you have the financial constraint and the money is not available whenever you need the money. So یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آتی ہیں پی آر ایکٹیویٹیز, اور ان سب کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. لاسٹ ناٹ لیسٹ از دی کرائسس مینجمنٹ. دیکھیں اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. کرائسس مینجمنٹ کیا ہے کہ ریگارڈلیس آپ کتنے بھی سیفٹی سیکیورٹی یا اپنی آرگنائزیشن کو اچھے طریقے سے آپ رن کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات انفارچونیٹلی آرگنائزیشنس میں کرائسس آ جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ اینڈ پر دی گئی ہے کرائسس مینجمنٹ کی. ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, میں اس کو وہاں پر ڈسکس کروں گا, لیکن یہاں پر آپ کو صرف ایک بات کہنی ہے کہ جب آرگنائزیشنز کرائسس میں چلی جاتی ہیں, کوئی ایشو آ جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, وہ کوئی بھی ہے آرگنائزیشن میں, کوئی مس ہیپ ہو گیا, کوئی فائر انٹرپٹ ہو گئی, کوئی ایئر لائن ہے اس کا کیا نام ہے اللہ نہ کرے کہ اس کا جو ایروپلین ہے وہ کریش ہو گیا ہے, کوئی ٹرین ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی بس سروس ہے اس کی کوئی وہ ہو گیا ہے, کوئی اور آپ کی ورکنگ پلیس پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کوئی پراپرٹی کو لاس ہوتا ہے, آپ کا کوئی لائف کا یعنی کہ لاسز ہوتے ہیں. اب اس چیز کو جو سا اس کو یعنی کہ اس چیز کو سنبھالنا, اس کے امپیکٹ کو منیمائز کرنا, اور اسپیشلی پبلک کی آئیز میں جو ہے اس کا جو ڈیزاسٹر جو ہے وہ جو کرائسس ہے اس کے امپیکٹ کو منیمائز کرنا ہے یا وہاں پر اس کو مینیج کرنا ہے. دیکھیں ایک تو کرائسس ہو گیا, ایک پرابلم ہو گئی, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے, تاکہ اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے یا اس ڈیزاسٹر کا جو یعنی کہ جس سے پرابلمز آ سکتی ہیں اس کو منیمائز کیا جائے. اور اس صورت میں بھی یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جی وی آر ہیئر, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ اینڈ وی آر کمپنسیٹنگ اینڈ وی آر ناٹ موونگ, دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ وی ول مینیجنگ دی ڈیزاسٹر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایک کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگین یہ کس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یہ وہی پی آر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی میں ہی ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دے ول کم آن فرنٹ اینڈ دے ول manage the crisis. So these are the public relation activities, starting from the brand publicity, media relations, corporate communications, employee relations, financial investor relations, and finally crisis management. Now we are going into the detail of each, and I am giving you some example. A PR agency promoting the variety of activities it provides for clients. Basically this is the ad where I just want to share one thing with you. There are certain agencies who are specialized in public relations, and most of the organization where they have the advertising agencies or some other agencies, they also have the PR agency at their panel. And again, what the PR agency is doing that we covered under public relation responsibilities. How they do,
that we cover under public relation activities. They will give you the suggestion, they will inform you, they will share with you the different ways and means how you can do your public relation activities. Now, what is brand publicity? The first activity of public relation that we discuss. The definition of brand publicity is the use of non-paid media messages to deliver brand information designed to positively influence customers and prospects. देखिए, अब इसमें एक बहुत important चीज़ है, that is the use of non-paid media. जब मैंने आपको एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजिंग उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि आपका कोई पेड फॉर्म ना हो. यहाँ पे हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की थी कि ये आपका जो है, आपका जो मैसेज होता है वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ठीक है. आपका जो मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, आपका नॉन सोर्स होता है, वहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग इज़ ऑलवेज पेड फॉर्म. लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांड पब्लिसिटी में उसने ओपनिंग में कह दिया है कि इट्स द यूज़ ऑफ नॉन पेड मीडिया. अब ज़ाहिर आप नहीं पे कर रहे होते, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में आप पे कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन नॉर्मली आपकी जो ब्रांड पब्लिसिटी होती है उसमें आप यही कहते हैं कि इट्स अ नॉन पेड मीडिया. आपने एक अपनी आर्टिकल या स्पेसिफिकेशन की डिटेल जो है किसी एक टेक्निकल राइटर को भेज दी. टेक्निकल राइटर ने आपकी उस स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की जो है आपकी स्पेसिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसको गो थ्रू किया और उसने उसके साथ अपना एक्सपीरियंस ऐड किया और उसने एक स्टोरी बनाकर एक टेक्निकल मैगजीन में पब्लिश कर दी कि these are the products and they are very good and they have the specification and you can use it in this way, we tested and we find it very good, ये वो. अब इसमें क्योंकि देखें वो सारी आपकी एक ब्रांड पब्लिसिटी हो रही है, स्पेशली फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और बज़ाहिर आपने किसी को कुछ पे नहीं किया. लेकिन ये भी एक हकीकत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप किस तरह से अकोमोडेट कर रहे होते हैं. हो सकता है कि आपने नहीं, लेकिन हो सकता है उसी मैगजीन के अंदर आपका एक ऐड हो. अब आपने एडवर्टाइजिंग की है उस मीडिया में या उस मैगजीन में, और साथ ही उन्होंने आपकी एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक स्टोरी या आपको प्रेस कवरेज भी दे दी. और बज़ाहिर आपने उस प्रेस कवरेज के लिए कोई नहीं पे किया, लेकिन इन रियलिटी आप कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड पब्लिसिटी के लिए भी उन मीडियाज़ को, उन कंपनीज़ को, उन लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज़, ब्रांड पब्लिसिटी प्रोसेस. देखिए प्रोसेस क्या है, रिव्यूइंग द सिचुएशन फर्स्ट विद ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल स्कॉट असेसमेंट. देखिए आपने क्या करना होता है, आपका जो ब्रांड पब्लिसिटी प्रोसेस जो है उसमें भी आप क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अपनी जो सिचुएशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन है उसको आप रिव्यू करते हैं और फिट्स विद ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल स्कॉट असेसमेंट, और आप उसको जो है फिट करते हैं इसके साथ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. So it's very important that you review the situation and make a fit between your organization and its overall SWOT assessment. अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग बट कैन आल्सो इंक्लूड. अब देखिए इसने भी वर्ड यूज कर दिया है कि सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग नहीं है, वैसे ही है. अब फॉर एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आपका पेड मीडिया होता है, यहाँ पे आपका नॉन पेड मीडिया है. This is the major difference between advertising and public relations. Creating word of mouth buzz, excited talk about a brand. अब हमें मालूम है कि word of mouth क्या होता है. word of mouth ये है कि मैंने एक बात आपके साथ शेयर की, आपने वही बात और 10 लोगों को बता दी, उन 10 लोगों ने आगे इंडिविजुअली मजीद 10 लोगों को बताई, तो मेरी एक बात 10 लोगों तक पहुंची, आपकी वो 10 बात जो है वो 100 लोगों तक पहुंच गई, वही 100 लोग जाके जब मजीद 10 लोगों को बताएंगे तो वो 1000 लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा. इस तरह वो मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. कहने का मकसद ये है कि आप जब ब्रांड पब्लिसिटी करते हैं, आप जस्ट एक बज़ क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ. एक बात आपने कर दी, अब वो बात जो सी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8.
پھر اسی طرح جو آپ کے پروسیس میں جو تھرڈ جو ہے آپ کا اسٹیپ ہے دیٹ از ڈیولپنگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹریڈیشنل میڈیا یوز کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا سے مراد ہماری وہ یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. پھر ساتھ ہی آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں گریلا مارکیٹنگ ٹیکنیکس، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گریلا مارکیٹنگ ٹیکنیک مینس کہ نان کنونشنل میتھڈس، نان ٹریڈیشنل میتھڈس. پھر اسی طرح ایک اور آپ کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ، اسپریڈنگ ورڈ آف ماؤتھ وایا دی انٹرنیٹ. دیکھیں ورڈ آف ماؤتھ کیا ہے کہ ایک بات میں نے آپ کو کہی، آپ نے مجھ سے سنی اور آپ نے دوسرے لوگوں کو بتائی، اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ. اگر یہ جو کانسیپٹ ہے، یہی جو چیز جو سی ہے، اگر آپ اس کو الیکٹرانکلی یا ڈیجیٹلی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. وائرل مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت سارے ای میل میسیجز آتے ہیں اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ان میں سے جن کو پسند آتے ہیں وہ فردر آگے اپنے کانٹیکٹس کو بھیج دیتے ہیں. یہی کام ہم ایس ایم ایس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. دن میں ہمیں بہت سارے ایس ایم ایس آتے ہیں، ان میں سے جو ایس ایم ایس ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم اپنے اسی ٹیسٹ یا لائک مائنڈ لوگوں کو وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اب یہ سارا کیا ہے؟ اگین اس میں اور وہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہے اس میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ میں آپ بائی ماؤتھ جو سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں جو کہ ای میل بھی ہو سکتی ہے، ایس ایم ایس بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی اور فارم. اس لیے پھر ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. سو برانڈ پبلسٹی پروسیس میں کیا ہے؟ ریویوئنگ دی سچویشن، آپ نے سچویشن کو ریویو کرنا ہے، سیٹنگ آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہیں، ڈیولپنگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس، آپ نے اپنی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ڈیولپ کرنے ہیں. اینڈ واٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی برانڈ پبلسٹی پروسیس. پھر اس کے بعد نیکسٹ اگین آپ سے آئی ایم سی ان ایکشن میئر ٹیگ. یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صرف باتیں اور صرف باتیں ہی نہ رہ جائیں، بلکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ساری چیزیں کمپنیز یوز کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت افیکٹو ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ صحیح اسٹریٹجی صحیح جگہ یوز کریں گے، صحیح ٹول صحیح جگہ یوز کریں گے، صحیح ٹیکٹکس کو صحیح جگہ اپلائی کریں گے، then definitely you are able to get your desired results. لیکن wrong strategy, wrong tactics, wrong information یہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ آپ نے پہلے تو ٹولز کے کانسیپٹ سمجھنے ہیں، پھر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے افیکٹولی یوز کرنا ہے، اور کون سا ٹول جو ہے کس پروڈکٹ کے ساتھ جائے گا، کس برانڈ کے ساتھ جائے گا، کس انوائرمنٹ کے ساتھ جائے گا، کس سچویشن میں جائے گا. اگر آپ نے یہ چیز جو ہے صحیح طریقے سے کر لی تو دین انشاءاللہ یو آر اے سکسیسفل مینیجر. سملرلی یہاں پہ میں نے اب آپ کو ایک ایگزامپل دینی ہے جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کمپنیز جو ہیں ایون پبلسٹی کو یوز کرتی ہیں. اب یہ آپ کے پاس ایک مشین آ گئی ہے، یہ ہے واشنگ مشین جس کو ہم کہتے ہیں میٹیگ. میٹیگ از بیسیکلی دی برانڈ اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ از اے واشنگ مشین. واشنگ مشین جو سی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو کہ ہمارے یہاں پر نارملی یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ لوڈ. اس میں کیا ہے کہ آپ اوپر سے اس کا کور اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر آپ واشنگ کے لیے کپڑے ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے کنٹری میں اور ہمارے جیسے بہت سارے اور کنٹریز ہیں جس میں کہ ٹاپ لوڈ جو ہے وہ دی موسٹ پریفریبل ڈیزائن ان واشنگ مشینز. اس کے مقابلے میں ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی یورپ میں زیادہ پاپولر جو ہے دیٹ از دی فرنٹ لوڈ. فرنٹ لوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ مشین جو سی ہے یہ فرنٹ لوڈ ہے جس کے کہ فرنٹ پر اس کا ڈور ہوتا ہے. انسٹیڈ آف ہیونگ آن ٹاپ اٹس آن دی فرنٹ. فرنٹ میں آپ اس کا ڈور کھولتے ہیں جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ سائڈ والی مشین میں اس کا ڈور کھلا ہوا ہے، اور آپ اسی طرح جس طرح آپ ٹاپ لوڈ کرتے ہیں آپ ان کے اندر کپڑے ڈال دیتے ہیں اور اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اپنی واشنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ان پکچر سے پتہ چلے کہ یہ واقعی ہی واشنگ مشین ہے. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کون سی یعنی کہ ایسی مشینری آ گئی ہے اور میئر ٹیگ پتہ نہیں کیا ہے. میئر ٹیگ از بیسیکلی اے برانڈ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی واشنگ مشینز. اب ہوا کیا؟ میئر ٹیگ نے اپنی ایک نئی واشنگ مشین انٹروڈیوس کروائی.
اب ان کا جو نیا ان کی مشین آئی تو انہوں نے اس میں کیا کیا کہ اس کو انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹاؤن، قصبہ کہہ لیں، گاؤں کہہ لیں، اس میں کچھ سلیکٹڈ گھروں میں اس کو یوز کروایا، اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اس کے جو یوزیج کے ریزلٹ کو انالیسس کیا، they are able to find a very interesting thing, and that is those houses who used Maytag brand in their washing, they are able to save water a lot. In other words, کہ جو Maytag مشین جو سی تھی اس میں جو واٹر کنزمپشن، نیچرلی جب آپ واشنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی ہی یوز ہوتا ہے، پانی کے بغیر تو واشنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کیا تھا کہ Maytag برانڈ میں جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ Maytag برانڈ اگر آپ یوز کر رہے ہیں واشنگ مشین کا تو آپ کا پانی کا استعمال کم سے کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اینی ادر واشنگ مشین. اب جب ان کی اسٹڈی کے یہ ریزلٹس آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی اس ریئل لائف جو ایکسپیریمنٹ تھا، اسٹڈی تھی، اس کے ریزلٹس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی لانچ کمپین میں انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا. اب نیچرلی آج کل ایسے ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ گاڑی جو سی ہے یہ ہوا سے چلتی ہے، یہ گاڑی پانی سے چلتی ہے، تو ایک بہت بڑی خبر ہے اور لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ اگر آپ کی گاڑیاں جو سی ہوا سے یا آپ کی گاڑیاں جو سی ہے وہ عام پانی سے چلنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے، گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو فیول چاہیے، اور فیول کی جو پرائز ہے وہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنی وہ جو ریزلٹس ہے اس کو انکارپوریٹ کیا. آئے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کا چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس کو آنسر کیسے کیا اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیسے آئے. چیلنج کیا تھا؟ ہیلپ انٹروڈیوس دی نیو نیپچون واشر. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اپنی Maytag مشین کے اندر انہوں نے ایک وہ واشر لگایا، واشر فار کلیننگ آف دا کلاتھس، اس کا نام انہوں نے رکھا نیپچون واشر. اب انہوں نے کیا اس کے لیے ایک IMC پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا، پبلک ریلیشنز پروگرام فیچرنگ نیو یارک لانچ پارٹی فار نیوز میڈیا اینڈ اپلائنس ڈیلرز اسٹارنگ دی Maytag. انہوں نے نیو یارک میں اپنے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز سے اور نیوز پیپر، میڈیا اور اپلائنس ڈیلر، ان ساروں کو انوائٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی اس مشین کی لانچ کی سیریمنی کو ارینج کیا. اور اس میں انہوں نے کیا کیا، لونلی ریپیئر مین اینڈ فیمس ٹی وی مومز، انہوں نے وہاں پر ڈفرینٹ یعنی کہ پاپولر ٹی وی پروگرام سے اس کے کریکٹرز کو وہاں پہ ڈالا، اور وہاں پر انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ ایک اور تھوڑا سا کہ جہاں پر انہوں نے دکھایا کہ ہماری مشین اتنی اچھی ہے کہ جو ریپیئر مین بھی ہے وہ بھی بیچارہ اداس اور اکیلا بیٹھا ہے کہ کوئی اس کے پاس ریپیئرنگ کے لیے نہیں آ رہا. ظاہری بات ہے جب مشین خراب نہیں ہوگی، جب مشین میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، وہ اسموتھلی کام کرے گی، وہ ڈیوریبل ہوگی، تو جو میکینکس ہیں، جو ریپیئر والے ہیں، یہ سارے لوگ جو سے ہیں یہ تو بیچارے پریشان ہی ہوں گے. تو انہوں نے اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹیز کی. اس کے علاوہ وہ جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، انہوں نے اس پہ کہ اسپانسرڈ اے واٹر کنزرویشن ٹیسٹ ان اسمال کینساس ٹاؤن ڈیمانسٹریٹنگ اوور آل واٹر سیونگ فار دی ٹاؤن. انہوں نے کینساس اسٹیٹ میں اس کے ایک ٹاؤن میں انہوں نے وہی واٹر کنزرویشن کی ایک اسٹڈی کمپلیٹ کروائی، جس کے ریزلٹس میں پتہ چلا کہ جی ہماری جو Maytag واشنگ مشین جو سی ہے، جس کے نیپچون واشر جو سے ہے، it consume less water. In other words, کہ by using our washing machine you can save water a lot. اچھا، اس کے جو ریزلٹس جو سے تھے، اب کیا ہوا؟ most successful Maytag product launch ever. Maytag نے جتنی بھی لانچز کی اپنی پروڈکٹس کی، اس میں سے سب سے جو سکسیسفل اور کامیاب لانچ جو سی تھی وہ آپ کی Maytag نیپچون واشنگ مشینز تھی. پھر اس کے علاوہ Maytag اسٹاک انکریز 100%. Maytag کا جو اسٹاک جو سا تھا وہ ظاہری بات ہے جب آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، آپ کی سکسیسفل لانچ ہوگی تو آپ کے جو اسٹاک جو ہے وہ بھی انکریزڈ ہوگا. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی پبلسٹی یا پبلک ریلیشنز جو ہیں یہ اتنی افیکٹو نہیں ہے یا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن کس طرح ایک کمپنی نے اپنی اسی پبلسٹی یا میسج کو جو ہے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے
اپنی لانچ میں یوز کیا جس کی وجہ سے they have a very successful launch ever they have. Next is key part of brand publicity media relations. Key part of brand publicity media relations: maintaining a positive professional relationship with the media in general or with media that specialize in covering a specific industry. The challenge: getting past media gatekeepers, editors and reporters who select or reject stories for their publication or stations based on what they think will interest their audiences. دیکھیں ہم نے جب بات کی تھی پی آر ایکٹیویٹیز کی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی میڈیا ریلیشنز پہ ہم نے بات کی تھی. اب وہ یہاں پر اسی چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینٹیننگ اے پازیٹیو پروفیشنل ریلیشن شپ ود دی میڈیا از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آپ کے پازیٹیو پروفیشنل ریزن کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ میڈیا کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے، میڈیا کے بغیر آپ کی پبلسٹی نہیں ہوتی، میڈیا کے بغیر آپ کا امیج ڈیولپ نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہے کہ ایون ان دی ایبسنس آف میڈیا ایون یو کانٹ ڈو ایڈورٹائزنگ. تو جب میڈیا کی اتنی امپورٹنس ہے پھر ہمیں اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم میڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھیں، وہ ریلیشن شپ جو کہ کیا نام ہے پازیٹیو ہوں اور پروفیشنلی ہم اس کو مینیج کریں. اب اس میں کیا ہے کہ چیلنج کیا ہے؟ گیٹنگ پاس میڈیا گیٹ کیپرس. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کے اندر بھی تو آپ کے وہ گیٹ کیپرس ہیں. گیٹ کیپرس سے مراد یہ ہیں کہ دوز پیپل ہو آر ریسپانسبل، جیسے آپ کے ایڈیٹرس ہیں، رپورٹرس ہیں. رپورٹرس کیا کرتے ہیں؟ رپورٹرس جو ہے آپ کی نیوز کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ یہ اس نیوز کو جو ہے یعنی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ایک نیوز کی شکل میں وہ سبمٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد ایڈیٹرز کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ان نیوزز کو وہ چیک کرتا ہے، ان کو گو تھرو کرتا ہے، اور اس کے بعد ان میں سے جو نیوزز امپورٹنس ہوتی ہیں بیسڈ آن دیئر امپورٹنس اینڈ پرائورٹی ان کو وہ اپنے پیپر میں میگزین میں وہاں پر اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اور وہ ایڈیٹر کا کام ہے کہ کس خبر کو کتنی اہمیت دینی ہے، کس خبر کو کہاں پر لگانا ہے، یا کس خبر کو کہیں پر بھی پلیس نہیں کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اگر یہ سارے جو بیریئر ان کو کراس کرنا ہے، جس میں سے کہ آپ کو ایڈیٹرز بھی آتے ہیں، رپورٹرز بھی آتے ہیں، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ان ساروں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بھی رکھنے ہوتے ہیں، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پازیٹیو اور ایک اچھی پریزنس جو ہے اس پرٹیکولر میڈیا میں ملے. ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. In the real world, PR people know that the media is not always going to cover a story exactly the way they would wish. So like a football coach's reactions to a referee's call, PR professionals sometimes challenge the media on their call. The result is often the same as in sports. The current story will stand, but the media may write something more favorable next time. Just like a referee refusing a coach's plea to consider a call, but then calling the other team for a penalty on the next series. اس نے دیکھیں ایک بڑی اچھی اور بڑی پتے کی بات کہی ہے، سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا ہی اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ جو پی آر کے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو کہ ایک فٹ بال ٹیم کا کوچ کام کرتا ہے. دیکھیں ایڈیٹر نے کیا کرنا ہے، میڈیا نے کیا کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے. انہوں نے اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی پالیسی دیکھنی ہے، انہوں نے اپنے طور پر ڈیسیجن لینا ہے. اس لیے وہ بعض اوقات آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی ہی کا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے جہاں خبر لگانی ہے، جیسے لگانی ہے ویسے ہی لگائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی آر کے لوگوں کے بات کرنے سے، شور مچانے سے، اس کی کمپلین کرنے سے یا ان کو ریئلائز کروانے سے کیا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک فٹ بال میچ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں جب کوئی بھی ریفری جو ہے کسی بھی ٹیم کے خلاف کوئی فاؤل دیتا ہے، پینلٹی دیتا ہے یا اس کے کسی پلیئر کو وہ کارڈ دکھاتا ہے،
تو اس ٹیم کا کوچ جو کہ گراؤنڈ سے باہر ہوتا ہے اور ایک سرٹن لیمٹ سے آگے وہ نہیں آ سکتا، وہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے کہ وہ بڑا شور مچا رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، وہ ریفری کے ساتھ بڑی وہ یعنی کہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ریفری نے پتہ نہیں کیا ظلم کر دیا، کیا ظلم کی انتہا ہو گئی کہ اگر اس کی ٹیم کے خلاف کوئی ڈیسیجن دے دیا یا اسے کسی کھلاڑی کو کوئی کارڈ دکھا دیا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریفری کو جا کے پریشرائز کر سکے۔ اب وہ کہتا ہے اس طرح پی آر کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جی خبر تو لگ گئی، جو لگانی ہے، میڈیا نے کون سا باز آ، لیکن جب ان کے شور مچانے سے، ان کے اعتراض کرنے سے، ان کے کانٹیکٹ کرنے سے، ان کے میڈیا کے لوگوں سے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہی بات ہوتی ہے کہ جس طرح فٹ بال کے کوچ کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب مخالف ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا تو کوچ جو ریفری جو ہے انڈر پریشر آف دی ادر ٹیمز کوچ وہ ان کے خلاف کوئی بڑا یعنی فیصلہ دے دے گا، کیونکہ اس کو ایک ہی ہوگا کہ پہلے جب میں نے ان کو یعنی فاؤل دیا تھا تو ان کے کوچ نے بہت شور مچایا تھا، تو اب میں جو ہے اس کو شاید کمپنسیٹ کر رہا ہوں، یا میں اس کو یہ امپریشن دے رہا ہوں کہ میں صرف آپ ہی کے ٹیم کے خلاف فیصلے نہیں دے رہا، بلکہ یہ ٹیم جو سی اگر یہ بھی الٹا کام کرے گی تو میں ان کو بھی ویسے ہی فائن کروں گا، فاؤل ان کا کنسیڈر کروں گا، ان کو بھی ویسے ہی کارڈ دکھاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح وہ فٹ بال ٹیم کا کوچ جو سا بیہیو کرتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کوئی بھی فیور لے لیں۔ اس طرح پی آر کے لوگ بھی جو ہے وہ میڈیا کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر میڈیا جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اینڈ بیسیکلی دس از ڈیٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ کی حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ Strength and limitation of brand publicity. Strength can build a climate of acceptance for the brand, makes brand's claims more credible, breaks through clutter, reaches the hard to reach, cost effective. اب دیکھیں یہ آپ کی جو نا ساری برانڈ پبلسٹی کی اسٹرینتھس ہیں کہ جہاں پر آپ builds a climate of acceptance for the brand، آپ اپنے برانڈ کے لیے ایک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو لانچ کریں تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو، people are already well aware and they are waiting for the brand. میکس برانڈس کلیمس مور کریڈیبل، کہ برانڈ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اس میں یہ فیچر ہے اور یہ اس طرح ٹیسٹڈ کیا ہوا ہے، یہ 100% سیو ہے، یہ بہت افیکٹو ہے، تو جب وہ برانڈ ان کے پاس لوگوں کے پاس آتا ہے تو لوگ آلریڈی ہیو دا کریڈیبلٹی آف دی کلیمز آف دا برانڈ۔ بریک تھرو کلٹر، نیچرلی پبلیکیشنز کے تھرو، کیونکہ ویسے اگر آپ کسی بھی نیوز پیپر میں دیکھیں جہاں بہت سارے ایڈ آ رہے ہیں، آپ کا جو ایڈ ہے ہو سکتا ہے کلٹر کا وہ نشانہ بن جائے، لیکن یہاں پر کیا ہے پبلسٹی کے تھرو آپ کلٹر کو سیو کر سکتے ہیں۔ ریچ از دی ہارڈ ٹو ریچ، اور اسپیشلی پبلسٹی کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس سے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کسی اور میڈیا کے تھرو نہیں پہنچ سکتے۔ کاسٹ افیکٹو another because you are not paying the cost of the media, and we know that the most expensive part of any advertising is the media. So یہاں پر کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی نان پیڈ فارم آف میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی جو کاسٹ بھی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے۔ اسٹرینتھس کے اگینسٹ آپ کی ہمیشہ لمیٹیشنز آتی ہیں، ویکنیسز آتی ہیں، تو یہاں پر کیا ہے جی لیس کنٹرول اوور میسج۔ دیکھیں آپ کا اس پہ میسج پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ جاتا، ورڈ آف ماؤتھ پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وائرل مارکیٹنگ پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ once your news is in the air, now it's on air، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا پیغام جو ہے وہ ہوا کے دوش پر ہے، وہ ایک منہ سے دوسرے منہ، ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جا رہے ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح لمیٹڈ فریکوینسی، پبلک ریلیشنز میں یہ نہیں ہے کہ آپ جی دن میں کوئی 10 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ جی بار بار میسیجز جنریٹ کر رہے ہیں، اس کی فریکوینسی جو ہے کمپیریٹیولی ادر جو ہے آپ کے مارکیٹنگ ٹول ہے ان سے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ پھر اس طرح واٹ آر برانڈ پبلسٹی ٹولز، نیوز ریلیزز، پریس ریلیز، آپ یہ ہیں آپ کے ٹولز میں جو ہے ان کو آپ یوز کرتے ہیں۔ پچ لیٹر، اس میں بھی آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا۔
پچ لیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن، اس کے سارے اسٹینڈرڈس بتاتے ہیں. پھر نیوز کٹ، پریس کٹ، جیسے کہ جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پر آپ میڈیا کے لوگوں کو ایک پورا پریس ریلیز دیتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی ہیلپنگ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو ہم کلیکٹیولی نیوز کٹ کہتے ہیں. نیو ریلیز ڈیولپ بائی پیپل سافٹ ایجنسی. نیو ریلیز اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر کسی بھی میڈیا کو جب آپ کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ جی دس از انفارمیشن، اور ایک بڑے ہی اچھے فارمیٹ میں آپ اپنی پریس ریلیز لیتے ہیں. اب یہ جو پریس ریلیز جب کسی بھی نیوز ایجنسی یا کسی میڈیا کے پاس پہنچتی ہے، وہ اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر کے ان دی فارم آف اے نیوز جو ہے اس کو اپنے میڈیا میں پلیس دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پچ لیٹر فرام اے کلوتھنگ میکر. اب دیکھیں پچ لیٹر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کیس میں ہے کہ اب یہ ایک کلوتھنگ میکر ہے جس نے ایک جیکٹ ڈیولپ کی. اس نے اپنی جیکٹ کی ساری اسپیسیفکیشن، اس کے سائزز، اس کے اویلیبل کلرز، اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز تو نہیں، اسٹرینتھس اس نے اس میں ہائی لائٹ کی. اور اس نے کیا کیا کہ جو پچ لیٹر جو تھا ایک انڈسٹری ایکسپرٹ کو بھیج دیا. اب انڈسٹری ایکسپرٹ کو جب یہ لیٹر ملا تو اس میں جیسے اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں کہ آئی ریسیوڈ یور نیم فرام میٹ بنگش اینڈ میٹ یو ود میٹ ایٹ آور اسٹور ان اگست. اب یہاں پر کیا ہے، آئی انڈرسٹینڈ یو ڈو پروڈکٹ ریویو اینڈ آئی وانٹ ٹو سینڈ یو انفارمیشن آن آور یو ایل ڈاؤن انر جیکٹ وچ آئی تھاٹ مائٹ بی اے گریٹ پروڈکٹ فار یو تھرسڈے ریویو سیکشن. یعنی کہ اس نے کہا کہ جی کیونکہ آپ ریویو لکھتے ہو اور آپ کا تھرسڈے ریویو سیکشن ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنی جیکٹ بھیج رہا ہوں. اب اس کے بعد اس نے اپنی جیکٹ کی ساری اسپیسیفکیشن لے دی ہیں، اس کی پرائسز، اویلیبل کلر اور یہ وہ، اور اس کے بعد کیا ہے، آئی کین برنگ یو اے سیمپل اینڈ مور انفارمیشن اینڈ دس از فرام the person who is sending this information. اب جب آپ یہ پچ لیٹر بھیجتے ہیں کسی بھی ایکسپرٹ کو یا کسی میڈیا میں، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب یہ آپ نے کام کیا، اس کے بعد وہی چیز جو سی ہے کیسے ایک اخبار میں ایک نیوز کی صورت میں آ گئی. مونٹ بیل ویز ان وارم ود الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ. تو وہ یہ ہے کہ اب اس نے کیا کیا جی، یہ اس نے بڑا کلیئرلی کیا ہے کہ ساری چیزیں وہی اسی پچ لیٹر میں سے اٹھا کے اس نے ڈالی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس پچ لیٹر کو ایک نیوز کی شکل میں اس نے کنورٹ کر دیا، اور وہ نیوز جو ہے ایک پرٹیکولر میڈیا میں آ گئی. اب جب میں اور آپ یہ خبر پڑھیں گے، اب یہ بظاہر ایڈ نہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ جی ایک انفارمیشن ہے. جیسے اس نے کہا کہ جی کول گیئر اس کا ٹاپک ہے، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑی اچھی جیکٹ ہے، بڑی لائٹ ویٹ ہے، یہ ہے، اس میں یہ کلر ہے، وہی چیزیں جو آپ نے اس کو بھیجی تھیں اس نے اب اس کو ایک نیوز کی شکل میں دیکھ کر ایک پرنٹ میڈیا میں اس کو پلیس کر دیا. Think about it. What should be the relationship between the advertising versus the editorial department of a media outlet? Should editor story decisions be influenced by advertisers? اب وہ کہہ رہے ہیں، اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات اس نے کہی ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ورسز ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ. مطلب یہ ہے کہ جب کمپنیز اپنے ایڈ دے رہی ہیں ایک میڈیا کو، دیکھیں جب آپ ایڈ دیتے ہیں تو آپ ان کو بزنس دے رہے ہیں. تو جب آپ ان کو ایڈ دے رہے ہیں، بزنس دے رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو انفلوئنس بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو میڈیا جو ہے، کیونکہ آپ ان کو بزنس دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، وہ آپ کی کبھی بھی کوئی نیگیٹو جو ہے وہ خبر نہیں دے گا، یہ اپنے میڈیا میں کوئی ایسی بات نہیں آنے دے گا. اینڈ وائس ورسا، اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں، ایڈورٹائزر دیتے ہیں تو وہ اپنا انفلوئنس بھی یوز کرتے ہیں آن ایڈیٹرز، اور ان کی جو سی سٹوریز جو سی ہیں وہ انفلوئنس ہوتی ہیں ان ایڈورٹائزمنٹ سے. پھر واٹ از کارپوریٹ کمیونیکیشن؟ کارپوریٹ کمیونیکیشن ہائی لیول پبلک ریلیشنز کیریڈ آؤٹ بائی ایگزیکٹو ہو ورک ایٹ اے سینئر لیول ان اے کمپنی اینڈ ایڈوائز ٹاپ مینجمنٹ آن ہاؤ دی آرگنائزیشن پریزنٹس اٹ سیلف. جو آپ کو ٹاپ مینجمنٹ ہے جو وہ بات کرتی ہے، جو ڈیسیجن لیتی ہے، وہ ساری آپ کی کارپوریٹ کمیونیکیشن آتی ہے. گول ٹو ارینج ٹو مینیج دی امیج اینڈ ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی آرگنائزیشن کا جو امیج ہے وہ امپروو ہو. وہ ہمیشہ امیج بلڈنگ کے لیے پریس میں آتے ہیں، انکریجنگ نیوزز دیتے ہیں اور میڈیا میں کمپنی کا امیج اچھا کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے اچھا جو ایک برانڈ ہے، ویل نون، فیمس ہے، جانسن اینڈ جانسن انجوائز ون آف دی اسٹرانگسٹ ریپوٹیشن ان دی ورلڈ. یہ یہاں پر بہت ساری ایسے کام کرتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پیپل ہیو ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ جانسن اینڈ جانسن برانڈ. اینڈ اسی لیے دے آر سیئنگ
caring for generations. So there are so many brands, but one of them is Johnson and Johnson. Two types of public relations advertising. Corporate advertising are designed to build awareness of a company and explain what it does or believe. اگر آپ کے یہ مقصد اس کو ہم کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. ایک آپ کی ہوتی پبلک سروس اناؤنسمنٹ ایڈس فار نان پروفٹ آرگنائزیشن دیٹ رن آن ٹائم اینڈ اسپیس ڈونیٹڈ بائی دی میڈیا. دیکھیے کچھ آپ کی کمیونیکیشن جو سی ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ جسٹ ٹو بلڈ دی اویئرنیس آف اے کمپنی, اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ. اور کچھ آپ کی ہوتی ہے پبلک سروس اناؤنسمنٹ جس میں کوئی بھی اچھا پبلک سروس میسج ہوتا ہے, اٹس نان پیڈ ہوتا ہے اور بعض کا اسپانسرڈ ہوتا ہے اور میڈیا آپ کو فری اسپیس دیتا ہے. 3 کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو. اسٹیبلش کارپوریٹ آئیڈینٹی, آپ کا جو کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کا آبجیکٹیو ہے. پھر اس کے علاوہ ایڈوکیسی, آپ اپنا کوئی نہ کوئی آپ اپنی لابنگ کرتے ہیں, اپنے آبجیکٹیو کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ جو ہے ڈیمانسٹریٹنگ سوشل رسپانسبلٹی, آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی کمپنی اور آپ لوگ جو ہے وہ سوشلی رسپانسبل ہیں اینڈ یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ول کریٹ پرابلمس فار دی اسٹیک ہولڈرس. 3M's اینول رپورٹ از این ایگزامپل آف فائنانشیل ریلیشنز. وہ ہم نے بات کی تھی کہ جی کمپنیز جو سی ہیں وہ فائنانشیل ریلیشنز پہ بھی کنسنٹریٹ کرتی ہیں, بینکس کے ساتھ, انویسٹرز کے ساتھ, فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. جیسے اب 3M کی جو آپ کی اینول رپورٹ ہے یہ ایک ٹور ہے, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے فائنانشیل ریلیشنز جو ہیں ان کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. جتنی اچھی آپ کی اینول رپورٹ ہوگی اتنی اچھی آپ کی کمپنی کا امیج بنے گا, اسپیشلی فرام فائنانشیل ریلیشنز پوائنٹ آف ویو. Proactive crisis management. Crises are a fact of an organization's life. Airline executives, for example, do not wonder if one of their planes will have a problem, but rather when, although it sounds morbid, this proactive approach can actually help grieving families of accident victims by giving local airport employees a game plan to provide families with privacy from press scrutiny and immediate access to professional counseling services. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ it's a reality کہ sometimes organizations suffer crisis, facts of an organization life. پھر اس نے یہاں پہ وہی ایئر لائن کی دی ہے کہ جیسے اب ایئر لائن اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے آپ اس پرابلم کو اوائڈ نہیں کرتے, کوئی نہیں چاہتا کہ کرائسس آئے, لیکن اگر کرائسس آ گیا تو پھر یہ ہے کہ جو فیملی سفر کر رہی ہیں آپ ان کو کمفرٹیبل کریں, ان کو آپ لیٹسٹ انفارمیشن دیں, ان کو آپ ہیلپ کریں, ان کو سپورٹ کریں, اور اگر ان کو کسی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ سپورٹ چاہیے تو آپ ان کو پرووائڈ کریں. اور یہ سپورٹ جو ہے یہ صرف کوئی فائنانشیل میٹرز تک نہیں ہے, یہ کاؤنسلنگ تک ہے. کہ اگر وہ جو ہے سفرنگ اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو آپ ایز اے کمپنی یو شوڈ بی دیئر اینڈ یو سپورٹ یور یعنی گریونگ فیملیز اور ان کو اس کرائسس سے باہر نکالیں. تو یہ جو ہے یہ بھی اگین پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ پرو ایکٹیو کرائسس مینجمنٹ کو اسٹیبلش کرے. فائنل نوٹ, an organization's reputation is critical to the strength of its relationship with stakeholders, and public relation is one of the most effective marketing communications to build and maintain it. دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کا اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس امپورٹنٹ ریلیشن شپ کو جو چیز مینٹین کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی پبلک ریلیشنز ہے. اسی لیے اس نے کیا کیا ہے کہ ایک پکچر ہے آرگنائزیشن کی اور اس کے ارد گرد ایک چین ہے جو کہ اس کو بائنڈ یعنی کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ چین کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ آپ کی پبلک ریلیشنز کو. سو اف یو وانٹ ٹو کریٹ گڈ image, good understanding, and you want to develop a relationship with your stakeholders, then you should have a very effective, powerful public relation department. Here we finish today's lecture, and these are the sources from where I collect information and bring in the form of a lecture. اور finally ہمیشہ کی طرح آج کی چھوٹی سی اچھی بات, never underestimate the power of a kind word or deed. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے جب ہم کو پیار سے بات کرتے ہیں, آرام سے بات کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں یا اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, تو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کوئی بہت چھوٹی سی کام کیا ہے یا کوئی بہت ہی یعنی کہ یوز لیس سی تھنگ ہے. اس کی جو پاور ہوتی ہے نا کوئی بھی جو اچھے کام کی, کسی بھی اچھے الفاظ کی, جب آپ کسی کو اچھے طریقے سے اسے بات کرتے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ بعض اوقات بہت سارے اٹامک بم سے بھی زیادہ ہوتا ہے.
جس کو آپ اس ٹائم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن believe me, the kind words, the kind deeds having a lot of impact and that can change the whole personality of a person. اسی لیے آپ بھی کوشش کریں, be kind and do something nice regardless who is in front of you. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.